अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। बहुत लंबे अरसे के बाद रेस्ट लिया मैंने। और आज एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो 14 जुलाई को डाली थी और आज है 14 अगस्त। तो रेस्ट एक लंबा था, वो मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों रेस्ट लिया। लेकिन आज सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को रहती दुनिया तक कायम रखे, इसके लिए इतनी दुआएं हैं कि हमारी जान भी कुर्बान पाकिस्तान के लिए। अल्लाह इसको हज़ारों इस तरह के इससे अच्छी ब्राइट इंडिपेंडेंस डे देखनी नसीब हो, आमीन इंशाल्लाह ताला। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं पूरा एक महीना गैप था मेरे। उसकी वजह ये थी कि हम लोग ईद के बाद हम सबको चारों को कोविड हो गया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ से रेस्ट लूँ यूट्यूब से। और लेकिन ज़िलहज गुज़रा और अब मुहर्रम चल रहा है। कमरी साल का जो नया महीना है वो मुहर्रम है। अपने बच्चों को मुहर्रम के बारे में ज़रूर बताएं। असल में जब हम छोटे थे तो शायद हमारे जो पेरेंट्स थे वो ज़्यादा दीनदार थे। हम लोग शायद उस लेवल पे नहीं हैं। वो बेशक इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगियों में अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, बताया। और कोशिश करें कि हम भी अपने बच्चों को इसी तरह अपने मज़हब से रूशनास रखें। और मुहर्रम का जो महीना है वो बहुत फजीलत का महीना है, क्योंकि इस महीने में जो अहम वाक़यात थे आशूरा वाले दिन, सबसे पहले तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नूर पैदा किया गया था वो 10 आशूरा को अल्लाह ताला ने पैदा किया था। और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो माफ़ी मिली थी वो आशूरा वाले दिन थी। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम जो बीमारी से शफायाब हुए थे वो आशूरा वाले दिन हुए थे। हज़रत ईसा को जो पैदा किया गया था वो आशूरा वाले दिन पैदा किया गया था। और आसमान से भी उनको उठाया गया, जब आसमान पे उठाया गया तो वो भी आशूरा का दिन था। और बहुत से वाक़यात है कि मछली के पेड़ से हज़रत याकूब हज़रत यूनुस को भी मछली के पेड़ से इसी दिन माफ़ी मिली थी। और बहुत सी चीज़ें जो इस वक्त मुझे शायद याद नहीं। हज़रत इब्राहीम भी बहुत सी रवायात से हमें पता चलता है, बहुत सी हदीसों से रवायात से पता चलता है कि ये जो आशूरा का दिन है बहुत ही फजीलत का दिन है। असल में हम लोगों से जब अल्लाह ताला सवाल करेंगे, हमारी फ़र्ज़ी जो इबादत है, ये तो नफली इबादत है जो जैसे हम एक्स्ट्रा रोज़े रखते हैं या हम नफल पढ़ते हैं, वो हमारी नफली इबादत है। लेकिन जो हमारी फ़र्ज़ इबादत है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और वो जो चीज़ें ना उस पे फोकस करें। आप अपनी फ़र्ज़ी जो इबादत है उसको ज़रूर बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी उस पे कायम रहें और कोशिश करें कि उनको भरपूर तरीके से हम अदा कर सकें। अपने जो भी हमारे फ़र्ज़ी इबादत की जो फ़राइज़ हैं उनको अच्छे तरीके से हम अपने बच्चों को भी बताएं और ख़ुद भी अदा करें। तो बहरहाल कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताते रहना चाहिए, क्योंकि हमने तो अपनी ज़िंदगियां गुजार ली। अब हमारे बच्चे जो आगे मुल्क की भाग दौड़ संभाल रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ की भाग दौड़ संभाल रहे हैं, उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, बाशऊर होना चाहिए। और उनको ये इस चीज़ से रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम अल्लाह को भी खुश रखें और लोगों को भी खुश रखें। तो रेस्ट की एक पूरा महीना, उसकी वजह ये थी, एक तो हम लोगों को कोविड हो गया था। रेस्ट होती है, हम लोग ये सोचते हैं कि शायद नींद लेने से रेस्ट होती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बाज़ दफ़ा आपको मेंटल रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है।
اور مینٹل ریسٹ آپ کیسے کرتے ہیں کہ آپ فون اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر فون مت دیکھیں. میں نے ایسے کیا, میں نے مینٹل ریسٹ بہت کی اس مہینے میں نے فون اور آئی پیڈ سے دوری اختیار کی, لیکن وہ دوری ایسی تھی, سوشل دوری اختیار کی, مینٹلی ریلیکس کیا, اور میں نے فوکس کیا کہ میں اپنی حواس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالوں, کیونکہ دنیا میں اتنا سٹریس ہے کہ ہم اپنے حواس کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس کرنا چاہیے, اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. جب زیادہ انفارمیشن آپ کو ملتی ہے تو آپ کے مینٹل جو ہے نا وہ ریسٹ نہیں رہتی. تو مینٹل ریسٹ کے لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے تھوڑا سا گیجٹس کو تھوڑا کم یوز کریں. دوسرا ہوتا ہے سوشل ریسٹ. جی ہاں, سوشل ریسٹ ہوتا ہے لوگوں کے منفی رویوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں, اپنی باؤنڈری لائن خود تھوڑی سی بنائیں اور کچھ عرصے کے لیے دوری اختیار کریں لوگوں سے. تو پازیٹیو رہیں, نیگیٹو لوگوں سے تھوڑی دوری اختیار کریں. میں نے ایسے کیا کہ میں نے سوشل ریسٹ لیا, پورا 1 مہینے سے ہم سوشل ریسٹ پہ ہیں. تو ایک ہوتا ہے جناب ایموشنل ریسٹ, اور ایموشنل ریسٹ میں ہوتا ہے کہ غیبت ہم کرتے ہیں ہر وقت, ایموشنلی لوگوں سے بہتان لگاتے ہیں یا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں جس سے ہماری روح بوجھل ہو جاتی ہے. تو ایموشنل ریسٹ لینا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, خاموشی اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بعض دفعہ. تو میں ایموشنل ریسٹ پہ بھی تھی. جی ہاں. اور ایک ہوتا ہے اسپریچول ریسٹ. اسپریچول ریسٹ کیا ہوتا ہے کہ روح کا سکون, وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کہ اس میں اسپریچول ریسٹ میں ہے کہ آپ اللہ کا ذکر زیادہ کریں, آپ اللہ سے زیادہ کنیکٹ ہو جائیں, آپ اللہ کے نزدیک ہوئیں. میں نے یہ کوشش کی کہ میں نے اس 1 مہینے میں الحمدللہ وہ ساری صورتیں جو میں یاد کرنا چاہتی تھی, اور مجھے ہماری ٹیچر بھی ہمیں بتا رہی تھی کہ یہ کرو, تو میں نے اس پہ فوکس کیا اور میں نے الحمدللہ اسپریچول ریسٹ بھی کیا, ان کو یاد کر کے, ان کو بار بار انفارمیشن سے ان کو بار بار پڑھ کے ان کو اور میں نے فوکس کیا اپنی اسپریچول ریسٹ پہ الحمدللہ, کہ میں نے اپنی نماز میں آیتوں کو, اپنی صورتوں کو اور بہتر کیا, اور ٹائم لیا, اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی عبادت کو کیا. تو بعض دفعہ یہ چیزیں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون میں رکھے, اور بعض دفعہ ان چیزوں سے ڈیٹیچ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی شاید اس سے کچھ تھوڑی سی موٹیویشن ملے کہ بعض دفعہ ہمیں ان ریسٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں. تو یہ ہماری اپڈیٹ تھی میری لائف کی. بڑے دن دور رہی یوٹیوب سے, کیونکہ میں نہیں چاہ رہی تھی, میں بالکل سب چھوڑا ہوا تھا. اور اصل میں ہم لوگ کیونکہ کووڈ ہو گیا, پہلے بچوں 2 بڑوں کو, وہ ان کو اتنا سیویئر نہیں تھا, اور کووڈ کا ہمیں اس طرح پتہ چلا اتفاق سے, میرا بھائی جو ہے وہ کووڈ کی وہ کٹس ہمیں دے گیا تھا, اس کو وہ جو ٹیسٹ کٹس ہوتی ہیں, ہاں جی دیکھو مجھے میرے پاس آیا, میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ بھی ریسٹ کیا ہم نے. فوڈ یہ مجھے آج فلودہ رات کو ہم لوگوں نے منگایا تھا, اور اصل میں اس مہینے میں جیسے تو آتی ہے 11 اگست کو میری برتھ ڈے, پھر آتی ہے 14 اگست کو پاکستان کی برتھ ڈے, اور 20 کو آتی ہے مشل کی برتھ ڈے. تو بس اس میں ہم لوگ گھر میں جتنا کر سکتے تھے بچوں نے کیا. اور 11 اگست کو اصل میں ہوا یہ
کہ کووڈ کے بعد جو اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ اگر خدا اور چیک ہمیں کیسے پتہ چلا، میں یہ بات کر رہی تھی، چیک ہمیں ایسے پتہ چلا کہ وہ کٹس تھیں ہمارے پاس. تو ایک دن میری بڑی طبیعت خراب تھی، یہ 2-3 ہفتوں پہلے کی بات ہے. تو میں نے وہ مشل کو کہا میرا پرس پکڑو، کوئی میڈیسن منگانی تھی. تو اس نے کہا امی ہمارے پاس یہ پڑی نہیں ہے، وہ کٹ ہیں، تو آپ چیک کرتے ہیں کہ کووڈ تو نہیں ہے. تو جب ہم نے وہ ٹیسٹ کیا تو میرا تو پازیٹیو آیا. اچھا، اس سے پہلے دونوں بڑے بچے ٹھیک ہو چکے تھے الحمدللہ، اور مشل اور میں طبیعت خراب تھی. لیکن پھر مشل کی بھی چیک کی تو اس کو بھی کووڈ تھا. تو جناب اس کے بعد پھر میں نے اتفاق سے میری کزن کا فون آیا، میں نے ان کو بتایا کہ ہمیں تو کووڈ ہے. انہوں نے پھر ہمیں ساری میڈیسنس لکھوائی، وہ ہم کھاتے رہے. سدرا جا کے سب میڈیسنس لے کے آئی، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا وہی ٹریٹمنٹ کیا جو انہوں نے بتایا تھا. اور ویسے مجھے اندازہ تھا کہ ہمیں اس طرح ہے، لیکن وہ ٹیسٹ سے ذرا اور اوتھینٹکلی ہمیں پتہ چل گیا. پھر ایک ہفتے بعد جب ٹیسٹ کیا تو الحمدللہ ہم نیگیٹو تھے. لیکن یہ ہوا کہ پیناڈولز ہمیں نہیں مل رہی تھی، اور ہم باہر سے جو دوائی آئی ہوئی ہماری پین اور فیور کی، ہم وہ کھا رہے تھے. ایک دن مشل کو مائگرین شروع ہوا تو اس نے کہا کہ امی مجھے اس سے دوائی سے کھائی ہے، فرق نہیں پڑا، تو مجھے نا پیناڈول چاہیے. پیناڈول کہیں سے نہیں مل رہی تھی. یقین کریں کہ ڈھونڈ کے بڑی مشکل سے ایک پتا ملتا ہے، جو بڑی ایفرٹ کے بعد آپ کو کہیں 10 دکانوں میں سے ایک دکان پہ ملتا ہے، اور وہ ایک پتے سے زیادہ دے بھی نہیں رہے تھے. تو اس دن ہمارے گھر میں تھی نہیں پیناڈول. تو میں نے سدرا کو کہا جاؤ لے کے آؤ. تو یہ گئی ہے، اور اس کو نا میں نے مجھ سے فون کیا امی پیناڈول نہیں. میں نے کہا اچھا ڈسپرین لیا. میں نے سوچا کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اس کو رات کو میں نے ڈسپرین دی. اس کے سر میں اتنی درد تھی، بڑی مالش کی، یہ کر وہ کر، جتنے ٹوٹکے میں کر سکتی تھی میں نے کیے، لیکن اس کو فرق نہیں پڑا. لیکن میں نے اس کو کیا کیا، ایک تو ڈسپرین دے دی تھی، 2 ڈسپرین یہ کھا چکی تھی، اور پھر میں نے اس کو آدھی نیند کی گولی دی. میں نے کہا چپ کر کے سو جاؤ. سو کے اٹھی تو یہ ٹھیک تھی. لیکن صبح اٹھنے سے اس کے ہونٹ اتنے سوجے ہوئے تھے دونوں، نیچے کے ہونٹ پہ زخم بن گیا ہوا تھا، اور چھوٹے چھوٹے سے دانے تھے. اس کو میں فوراً ہاسپٹل پہلے تو ہم خود ہی کرتے رہے. میں نے سوچا بخار کے بعد ہو گیا ہے، لیکن اس کو اتنی تکلیف تھی، پھر مجھے اس کو لے کے جانا پڑا. اور اس کا ٹیسٹ کیونکہ کلیئر تھا، اس کو کووڈ نہیں تھا اس وقت تک، تو اس کو میں لے کے گئی ہاسپٹل. اور اس دن 11 اگست، اس دن 9 اگست تھی جس دن ہم اس کو میں ہاسپٹل لے کے گئی ہوں. انہوں نے جو اس کو میڈیسن دی، گھر آ کے اس نے میڈیسن کھائی، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہرپیز ہے. اور اتنی اس کو طبیعت خراب ہوئی وہ میڈیسن کھانے سے، یہ وومٹنگ پہ وومٹنگ کرتی رہی ساری رات. اس کی اس طرح میری پریشان گزری. پھر میں نے اس کو کہا کہ دوائی مت کھاؤ، تم ایسی اوپر لگانے والی لگاؤ. تو لیکن 2 دن میں بھی اس کو ٹھیک نہیں ہوا، نہ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی. اور وہ سارے اس کے کووڈ کے ریئیکشنز چل رہے تھے، سائیڈ ایفیکٹس وہ میڈیسن کے. پھر اس کو میں 11 کو ہم لے کے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو دوائیاں مت دیں. وہاں سے تھوڑا ہم بہتر تھی یہ، تو میں نے کہا چلاؤ آپ امپوریم چلتے ہیں. تو اس دن 11 اگست تھی، ہم لوگ امپوریم گئے. بچوں نے میرے لیے کچھ کیا ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے شاپنگ کروائی. کچھ پس انداز کیے ہوئے تھے پیسے، انہوں نے مجھے شاپنگ کروائی انہوں نے، اور مجھے بڑا مزہ آیا اس دن. ہم نے انجوائے کیا، لیکن ہم تھک گئے. جب تھک گئے تو گھر آ گئے. پھر سب کے کسی کو بخار چڑھ گیا، کسی کا سر درد ہوتا، کسی کا جسم درد ہوتا، کیونکہ ہمارے میں اتنی انرجی نہیں تھی. لیکن ہم نے انجوائے تو بہرحال کیا اس دن. اس کے بعد پھر میں اس کو کل لے کے گئی ہوں ڈاکٹر کے پاس. پہلے جب میں اس کو ایمرجنسی لے کے گئی ہاسپٹل تو انہوں نے کہا، پھر میں دوسرے ہاسپٹل اس کو لے کے گئی. انہوں نے کہا کہ اس کو نا ڈرماٹولوجسٹ کی ضرورت ہے. وہاں گئے، انہوں نے کہا یہ تو میرا کیس نہیں ہے، اس کو یہ کوئی ایسی بات نہیں، آپ اس کو نا میڈیسن کے ڈاکٹر کو دکھائیں، یہ تو دوائیاں ہی ڈیفرنٹ ہے. بہرحال ہم پھر میڈیسن کے ڈاکٹر پہ گئے. اللہ تعالیٰ جزا دے، اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے کہ وہ اتنے اچھے، ایک تو وہ حافظ تھے، اچھی ایج کے تھے، ایکسپیرینس تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ ان کے پاس لوگ گھنٹہ پورا ٹائم، ہم 4:30 بجے کے گئے ہوئے، ہم 7 بجے ہماری باری آئی،
اور اتنا ویٹ مجھے کرنا پڑا، اور کیونکہ وہ اسپیشلسٹ تھے، بہت سے لوگ ان سے بڑے تفصیلی بات کر رہے تھے، لیکن ہم نے 5 منٹ سے زیادہ ان کے نہیں لیے، بیچارے نان سٹاپ انہوں نے پیشنٹس دیکھے۔ تو پھر جب میری باری آئی تو میں نے ان کو ساری حقیقت بتائی، تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اس کو ہرپیز تو ہے، ہلکی ہے، ڈینجرس نہیں ہے، سمپلیکس ہے، اور یہ کوئی اتنی ڈینجرس نہیں ہوتی۔ دوائیاں انہوں نے غلط دی ہیں، اس کو یہ دینی ہی نہیں چاہیے تھی، جس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہوئے۔ پھر انہوں نے اس کو ملٹی وائٹامنز اور 1-2 گولیاں جو 5 دن کھانے کے لیے دیا، اور الحمدللہ آج اس نے کل ایک انجیکشن لگا، پھر اس نے کھانا کھایا ہفتے، مطلب تقریباً 4 دن، اور ہفتے پہلے سے یہ اس کو سینے کی جلن ہو رہی تھی، مطلب کچھ یہ صحیح طرح کھا نہیں رہی تھی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ رات آ کے اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، ہم نے دال چاول بنائے ہوئے تھے، اس نے کھایا، اس نے برپ لیا، اور یہ الحمدللہ اسمائل کر کے اس نے مجھے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ نان سٹاپ میں ہم پڑھ رہے تھے، اور پھر میں دعائیں شفا ان کو کہہ رہی تھی کان میں سنا، ہم نے نان سٹاپ یہی دعائیں لگائی رکھی، سورہ رحمان سنتے رہے، دعائیں پڑھتے رہے، بچے اور اس پورے مہینے میں ماشاءاللہ بچے تہجد کے پابند ہو گئے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بیماری دیتا تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک تو جسم کی زکوٰۃ نکلی آپ کی بیماری کی شکل میں، دوسرا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے ساتھ کنیکٹ کیا، تو ہر چیز کا پازیٹیو پہلو بھی ہوتا ہے۔ ہمارا شیرو بھی بیمار رہا، اس کو بھی آنکھ میں ہرپیز ہو جاتا ہے آنکھ میں، تو اس کو بھی بیچارے کو، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ چل رہا تھا ہمارے ساتھ، اب اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں، لیکن ابھی ریسٹ سب سوشل ایموشنلی، فزیکلی، سوشلی، مینٹلی سب ریلیکس ابھی چل رہے ہیں ہمارے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری گپ شپ اچھی لگی ہوگی، بڑے دنوں سے کسی کے ساتھ گپ نہیں لگائی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کر کے اچھا لگتا ہے، ریسٹ ملتا ہے، سوشل ریسٹ اب ہم نے کنٹینیو کیا۔ تو یہ ہماری گفتگو تھی، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور بس میری دعائیں ہیں کہ جو بھی یہ میری باتیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، اور جو نہیں بھی سن رہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، ہمارے پاکستان پہ رحمتیں کرے اللہ تعالیٰ، اور نیک حکمران آئیں، اور جو جس ہم ذہنی اذیت سے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے، کیونکہ مشکل کے بعد آسانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں آئیں گی، مشکل ہے لیکن آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھوکا نہیں مارا، اچھے سے اچھا کھایا، اچھے سے اچھے پیا، اچھے سے اچھا پہن رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو سرحدوں میں جو ہماری افواج ہیں ان کا لہو ہے، اور ہم نے خون دے کے اس ملک کو حاصل کیا ہوا ہے، ہمارے بڑوں کے، بزرگوں کے، آباء و اجداد کے، دیکھیں کتنی قربانیاں اس ملک کے لیے، اور یہ واحد ملک ہے جس کو قربانیوں سے حاصل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اب آپ کے ساتھ اب تھوڑا اپنا یہ ریسٹ ختم کروں اور آپ کے ساتھ بات کروں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور سنتے رہیں میری گپ شپ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کروں گی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔